beauty of 8Ka. All Dawah centers coming together, all ulamas coming together. One from Bangalore, another coming is his brother, Ashraf Mohammadi. He's from Bombay. He's a good friend of mine as well. He runs a mercy mission, which is a shelter for reverts women in Bombay, Jogeshwari. He also runs 2 schools, one Guardian International School and Seven Skies International School. He is also an expert on Sharia investments and runs a firm on the name by Idafa. This topic for today is Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's guidance to business success. Brother Ashraf Mohammadi. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem wa ala alihi wa ashabihi ajma'een. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajeem, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मुझे जो उन्वान दिया गया है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायतें एक कामयाब तिजारत के ताल्लुक़ से। और सबसे पहले मैं आपसे बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं एक ऐसी जगह से आता हूँ, बम्बई से, जिसके बारे में बहुत मशहूर है। वैसे उर्दू के बारे में मशहूर है कि वो दिल्ली में पैदा हुई, लखनऊ में पली बड़ी, शेख हैदराबाद में वो बूढ़ी हुई, और जब वो बॉम्बे पहुँची तो हमने उसका कत्ल कर दिया। तो मैं उस शहर से आता हूँ तो मेरी उर्दू वैसी ही है, लेकिन आप ज़रा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। तिजारत या बिज़नेस, अगर इसका हम लफ्ज़ी माना देखें तो कोई एक ऐसी एक्टिविटी जिसका मकसद मुनाफा कमाना हो, और वो चाहे ख़रीद व फ़रोख्त के ज़रिए से हो, मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए से हो, या फिर कोई सर्विस देने के ज़रिए से हो। तो इस तरीके से काम जो हम अंजाम देते हैं, इसको तिजारत कहते हैं। बॉटम लाइन इसका मकसद ये है कि कोई मुनाफा कमाया जाए। और हम जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस, एक बहुत ज़बरदस्त तिजारत का नमूना हमारे सामने पेश किया था। हम इस बात को जानते हैं कि खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कारवान को, के बिज़नेस कारवान को वो शाम तक ले जाया करते थे, और ये एक्टिविटी करने के अंदर उनका बिजनेस नेटवर्क जो है मक्का से लेकर शाम तक 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ था। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरअसल बिजनेस में उस ज़माने में जहाँ ना फ्लाइट्स ना ट्रेन्स वगैरह होती थी, उसके बगैर इतना बड़ा बिजनेस नेटवर्क सेटअप किया था। और हम ये भी जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी की वजह से, उनके ऑनेस्टी की वजह से उनको मक्का के लोग अल अमीन कहते थे। वो उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते थे। ठीक है, तो ये उनके बारे में था। हम ये भी जानते हैं कि खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब उनके अमानतदारी को देखा, उनके ऑनेस्टी को देखा, उनके काम करने के तरीक़ों को देखा, किस तरीके से वो मुनाफा भी कमाते थे और वो आकर सही तरीके से रिपोर्ट करते थे, ये सारी चीज़ें देखकर उन्होंने जो है अपने एक सहेली के ज़रिए से शादी का प्रपोज़ल, शादी का रिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा। तो इससे क्या सबक मिलता है हमको? क्या सबक मिलता है हमको? कि अगर आप अमानतदारी से बिजनेस करें तो आपको प्रपोजल्स आना शुरू कर देंगे, हो जाएगा भाइयों। नहीं, सबक ये नहीं है, क्योंकि मैं खुद उसकी मिसाल हूँ। 20 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, कोई प्रपोजल नहीं आया है। सबक ये है कि अगर हम अमानतदारी से काम करते हैं तो अल्लाह उस काम के अंदर बहुत ज़्यादा बरकत देता है। और अगर हम तिजारत एहसान के साथ करते हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हैं, तो अल्लाह अलग अलग तरीके से उसके अंदर जो है वो बरकत फराहम कर देता है। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मशहूर हदीस में यहाँ तक कह दिया है कि अगर एक शख्स तिजारत बड़ी ईमानदारी के साथ करता है, झूठ नहीं बोलता, सच्चाई के साथ सारी चीज़ें वो बता देता है अपने माल के बारे में वगैरह, तो क़यामत जन्नत के अंदर उनका शुमार जो है उस ताजिर को अंबिया और सिद्दीकीन के साथ रखा जाएगा।
اتنا بڑا درجہ ایک تاجر کو دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے کہا ہے کہ یہ درجہ ان کو دیا جائے گا وہ جو اچھی طریقے سے تجارت کو انجام دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جب ہم تجارت کریں تو کامن سینس ہے کہ اگر اچھے اخلاق ہوں ہمارے پاس تو فائدہ ہوگا, لوگ آپ سے قریب آئیں گے, آپ کے بزنس کے اندر جو ہے گروتھ ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں, اور بڑی مشہور حدیث ہے بخاری کی, اس میں بتایا کہ مجھے نہیں بھیجا گیا صرف ایکسیپٹ اس لیے کہ میں لوگوں کے اخلاق کو درست کر دوں, مکمل کر دوں, کمپلیٹ کر دوں. جسٹ امیجن کہ جب ایک طرف اسلام کو قائم کرنے کی, توحید کو قائم کرنے کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر اخلاق کے مکمل ہونے کی بات بھی کرتے ہیں کہ اس چیز کو, اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. بزنس کے اندر اور کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ کامن سینس چیز ہے, کوئی بہت زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے, لیکن یہ چیزیں ہمیں انفارچونیٹلی آج بار بار سمجھنا پڑتا ہے, بار بار اس کو ریمائنڈ اپنے آپ کو کروانا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں بھی اور بزنس میں بھی بہت ضروری ہے, بہت اہم ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک منافق کی صفت یہ ہے. کیا ہے منافق کی صفت؟ وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, جب کبھی بھی وہ کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدے کو توڑتا ہے, اور جب کبھی بھی اس پر کوئی بھروسہ کرتا ہے, کوئی امانت اس کو دی جاتی ہے تو اس امانت میں خیانت کرتا ہے. آج ہمیں ہمارے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ چیز, چھوٹی چھوٹی چیزیں, لیکن کیا یہ چیز ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتی ہے؟ اگر یہ لاگو ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے, بڑے علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم منافقوں کے اندر ہمارا شمار ہو جاتا ہے, لیکن منافقوں کی صفت ہمارے اندر آ جاتی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سفید جھوٹ بول دیتے ہیں, وائٹ لائز. آج صبح بردر حبیب جو ہیں ایمپاور والے, انہوں نے بھی یہی بات بتائی کہ بچوں کی تربیت تک کے اندر جو ہے ہم خیال نہیں رکھتے اور کیسے جھوٹ بول دیتے ہیں. کسی کا فون آیا, آپ کو ان سے بات نہیں کرنی ہے, بچے کو آپ نے کہہ دیا کہ کہہ دو گھر میں نہیں ہوں میں. چھوٹی سی بات ہے, لیکن وہ بچہ جو ہے یہ چیز لے کر ہمیشہ بڑا ہوگا اور یہ اپنی زندگی میں وہ لے کر آئے گا. کئی جگہوں پر کئی مرتبہ ہم اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے, جھوٹ جو ہے اس کو چلا لیتے ہیں کہ یہ بھائی کام چل جائے گا, بہت کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے وعدہ خلافی. ہم خاص طور پر ہم آج جب یہ پروگرام آرگنائز کر رہے تھے تو یہ بہت افسوس ہوتا ہے ہمیں ہر پروگرام میں, جب کبھی بھی مسلمز کوئی پروگرام آرگنائز کرتے ہیں تو یہ چیز وہ فیکٹر کر کے چلتے ہیں کہ یہ آدھا گھنٹہ لیٹ شروع ہوگا. دوسری جگہوں پر ہم جب جاتے ہیں تو پروگرام آن دا ڈاٹ شروع ہو جاتا ہے, لیکن ہم جب کرتے ہیں ایسے پروگرامز آرگنائز تو آدھا پونا گھنٹہ جتنا لیٹ کرنا ہے کر سکتے ہیں, کیونکہ لوگوں نے وعدہ کیا ہے, لبیک ہم آئیں گے, فون پر بات ہوئی, ایس ایم ایس ہوا, جو بھی ہوا, ہم آئیں گے, وقت دیا گیا ہے کہ 9 بجے شروع ہوگا, لیکن ہم اس وعدے کی آسانی سے وعدہ خلافی کر جاتے ہیں. تو ہماری زبان کی کیا قیمت رہی, کیا ویلیو رہی؟ ایک بار ایک تیر میان سے, جب تیر ایرو سے نکل جاتا ہے تو وہ کام ہو گیا, وہ نکل گیا. جیسے ہی ہمارے زبان سے کوئی بات نکل جاتی ہے وہ اب بالکل ہماری خود کا وجود بن جاتا ہے. اٹس ایز گڈ ایز یو. اور اس بات کو آپ نے نہیں رکھی, ہم نے نہیں رکھی, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اپنے زبان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بڑی وضاحت سے بتایا کہ اگر ہم کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو توڑ دیتے ہیں, کبھی ہم پر بھروسہ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ہم امانت داری سے کام نہیں کرتے. یہ منافقوں کی صفت کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اسی طریقے سے عبداللہ بن عمرو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, بخاری شریف کے اندر ہے کہ 4 چیزیں جو ہے وہ ہمیں جہنم کی طرف لے جاتا ہے, اور وہ اس میں سے ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, دوسرا یہ کہ ہمارے والدین کی نافرمانی کرنا, تیسرا یہ کہ کسی کو بلا وجہ کسی کا قتل کر دینا, اور چوتھا یہ کہ ہم ایک جھوٹا وعدہ, انٹینشنلی ایک جھوٹا وعدہ کر دینا. اور یہ چاروں چیزیں جو ہے ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بنتی ہے. تو شرک بہت واضح ہے,
ماں باپ کی نافرمانی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے اندر شمار کر دیا ہے. مرڈر، قتل کر دینا، یہ بھی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شمار کر دیا. اور قتل کے اندر جو ہے ہمیں آج خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے کہ معصوم لوگوں کی جان لینا جو آج کل کچھ لوگ اسلام کے نام پر کر رہے ہیں وہ بھی قتل میں، ٹیررزم وغیرہ جو ہے یہ بھی قتل میں شمار ہوتا ہے. اور ایک مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی اس قسم کا کام، معصوموں کی جان لینا، یہ کبھی نہیں کر سکتا ہے. اور جھوٹا وعدہ بہت عام ہے. ہم چلتے پھرتے جو ہے کسی کو کہہ دیا ہم کہ اس وقت میں آپ کو یہاں پر ملوں گا، گھنٹے نکل جاتے ہیں لیکن وہ شخص وہاں پر پہنچتا نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس طریقے سے وعدہ خلافی نہ کریں، یہ بھی ہماری ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، کہ ایک سچ جو ہے، سچی بات، سچ بولنا، یہ ہمیں پائٹی یعنی اچھے عمل کی طرف لے جاتا ہے. اور وہ اچھے عمل جو ہے ہمیں جنت کی طرف لے جاتا ہے. اور اگر کوئی سچ بولتے رہتا ہے مستقل، مطلب ہمیشہ سچ بولتے رہتا ہے، تو ان کا نام جو ہے قیامت کے دن صدیقین کے اندر، سچے لوگوں کے اندر کی لسٹ میں لکھا جائے گا. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹ جو ہے وہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جو ہے وہ آنکھ کی طرف لے جاتا ہے. اور جو مسلسل جھوٹ بولتے رہتا ہے اس کا نام جھوٹے لوگوں میں لکھا جائے گا قیامت کے دن، اور ان لوگوں کے اندر اس کا شمار ہوگا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ہمیں بزنس تو ایک چیز ہے لیکن ہمارے روزانہ کی زندگی کے اندر بھی ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو بزنس کے اندر دو پارٹیز ہیں، وہ کوئی ایک ٹرانزیکشن کرتے ہیں، ایک سودا کرتے ہیں، تو تب تک وہ اس ٹرانزیکشن سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، اس سودے سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں جب تک کہ وہ الگ نہیں ہوتے. جب تک کہ وہ الگ نہیں ہو جائے اس سودے سے وہ پیچھے ہٹ سکتے. ایک بار الگ ہو گئے تو وہ سودا اب پکا، اب ان کے اوپر، دونوں کے اوپر یہ بات لاگو ہو جاتی ہے. اور اگر دونوں نے سچ کہا، اس میں جھوٹ نہیں کہا، اس چیز کے بارے میں جس کے اوپر سودا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ساری وضاحت کر دی، تو اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زیادہ خیر و برکت ڈال دے گا. اور اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو پھر اللہ اس ٹرانزیکشن، اس سودے کے اندر سے تمام ساری برکتیں جو ہے وہ نکال لیتا ہے. تو ہر بزنس کے اندر، ہر ٹرانزیکشن کے اندر ان چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. آخر میں آپ کا دھیان جو ہے، اور ایسی بہت ساری باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اخلاق کے تعلق سے، سچ بولنے کے تعلق سے، وعدہ خلافی کے تعلق سے، جو اگر ہم اپنے بزنس کے اندر اپنا لیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ کامیابی ملے گی. آج ہمارے معاشرے میں، مجھے صرف میرے خیال سے 2.5 منٹ کا وقت باقی ہے، اور آج میں یہ پچھلے سیشن میں بار بار کرتے رہا تھا، اب میری باری ہے. تو آخری بات، ہماری سوسائٹی جو ہے آج ایک بہت بڑے لیول سے ربا کے اندر، سود کے اندر انوالو ہو گئی ہے. چاہے وہ گاڑیوں کے لونز، موٹر بائکس کے لونز، گھر کے لونز، کریڈٹ کارڈز کا استعمال، ان تمام چیزوں کے اندر سے ہم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سود اور ربا کے اندر انوالو ہو گئے ہیں، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ 2 نمبر کی سورہ اور 278-79 نمبر کی آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے جو ربا کے بقایا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم یقیناً ایمان لائے ہو، اور اگر تم نہیں کرتے ہو ایسا تو تیار ہو جاؤ ایک ایسے جنگ کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہوگی. اللہ کی جنگ، اس کے اندر آپ یہ مت امید کیجیے گا کہ فرشتے تلوار لے کر اتریں گے. یہ جو اکنامک کرائسس ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، مندی جو دیکھتے ہیں، دراصل یہ ایک پورا ٹاک ہے، 2 منٹ میں اس کے بارے میں وضاحت نہیں کر سکتے، لیکن یہ دراصل اللہ کی جنگ ہے. اور اس ربا کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ربا کے 36 درجے ہیں، 36 درجات ہیں. اس میں کم سے کم درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. استغفر اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربا کی 70 قسمیں ہیں، اور الگ الگ چیزیں جو ہم بزنس ٹرانزیکشنز میں کرتے ہیں
وہ ساری چیزیں ربا کے اندر شمار ہو جاتی ہیں. یہاں تک کہ ہم کوئی پروڈکٹ کے بارے میں غلط انفارمیشن دیں, ہم اس کو بیچنے کے اندر جھوٹی باتوں کو انوالو کر دیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دراصل ربا کے اندر انوالو ہو جاتی ہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, اور اس سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان کو کچھ کھجور دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کو کھاتے ہوئے پوچھتے کہ بلال یہ تو عمدہ کوالٹی کے کھجور ہوتے ہیں, تو پوچھتے کہاں سے لائے؟ تو بلال نے کہا کہ میں نے رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے یہ چیز ہے اپنے چالو کوالٹی انفیریئر کوالٹی کے کھجور دے کر یہ عمدہ کوالٹی کے کھجور لے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھانے سے رک جاتے اور بولتے یہی تو ربا ہے, یہی تو ربا ہے. تو ایکسچینج کے اندر, چیزوں کے اندر جب کوئی فرق ہو, کھجور کے کوالٹی میں فرق ہو, بارلی یا ویٹ چاول وغیرہ کے کوالٹی میں کوئی فرق ہو, اور اس طریقے سے وہ مقدار ایکسچینج کی جائے, تو یہ بھی ربا ہے, کیونکہ اس میں ممکن ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کے اوپر ظلم کر لے. ہماری خواتین کے اندر یہ بہت کامن ہے کہ ہم جویلر کے پاس جاتے ہیں, جوہری کے پاس جاتے ہیں, اور وہاں جا کر کچھ گہنے رکھتے ہیں کہ بھئی اس کے عوض میں ہمیں وہ دوسرا والا سیٹ ہے وہ دے دو. تو ایک ہاتھ سے یہ دیا, دوسری ہاتھ سے وہ لیا, یہ ربا ہو گیا, کیونکہ یہاں پر دو ٹرانزیکشن ایک ٹرانزیکشن میں ہوتے ہیں, اور اسی طریقے سے سونا جو ہے اس کا ایکسچینج سامنے سامنے ہوتا ہے, جس کی مقدار ممکن ہے کہ سیم نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ بھی ایک ربا کی قسم ہو گئی ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ آپ فیوچر میں جو عمر شریف صاحب ہیں اور دوسرے آرگنائزرز ہیں اس کے, ان سے آپ ریکویسٹ کریں کہ اس کے اوپر ایک ٹاک ہمارا ارشد بشیر مدنی صاحب کو بلائیں خاص طور پر, کیونکہ ان کی مہارت ہے اس سبجیکٹ پر, اور اس طریقے سے اس چیز کو بہت باریکی سے سمجھے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کس طریقے سے ربا کے اندر انوالو ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو اس بات سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہماری زندگیوں کے اندر خیر و برکت اگر ہم چاہتے ہیں کہ بڑھیں, تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں, ربا سے بچیں, اور انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں میں بھی اور ہمارے تجارتوں میں بھی انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.